बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अदलिया में डिवाइड बढ़ती जा रही है और आज सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने अपने साथी जजेस को ख़त लिखा है। चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिख के उनका ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले आज बताएं कि अडयाला जेल के बाहर एक ड्रामा हुआ है, फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस, कंकॉक्टेड, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर्ड किस्म का वो स्टेज सेट किया गया था। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर अडयाला जेल के बाहर तैनात किया जाता था। वो एक ख़ास किस्म के सवाल करते थे। गो कि हम सवालात से इनकारी नहीं है, सवाल ज़रूर करना चाहिए, सहाफ़ी का काम ही सवाल करना है, लेकिन सवाल को किस तरह क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, किस तरह अपने इंटरव्यू के सामने पुट करना है जिससे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, जिससे वो ऑफेंड ना हो। ये तमाम तर चीज़ें हमें सहाफ़त में सिखाई जाती हैं और हमें हमेशा अपने इंटरव्यू की कंसेंट लेनी होती है। अगर आपने उससे सवाल करना है, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो उससे आप पूछते हैं कि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ। अगर वो कहता है कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन जिस तरह वहाँ पर अलीमा खान साहिबा को एक तरह से सवालों के ज़रिए ज़दोकोब करने की कोशिश की गई, वो तरीका भी मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल जब सवाल किया गया है तो सवाल का जवाब भी देना चाहिए। और उन सवालात की बुनियाद पर जो सोशल मीडिया की जानिब से गालम गलोच की गई और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सहाफ़ी तैयब बलोच हो, यासिर हकीम हो या दीगर उनके खिलाफ, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। तो एक लावा पक रहा था और अपेरेंटली लग ये रहा था कि अगली एक दो समातों में अगर कारकुनान वहाँ पर आते हैं और इसी तरह के सवाल वहाँ पर दागे जाते हैं तो कि बदमज़गी हो सकती है। और आज फिर तोशाखाना 2 केस में जब समात के बाद अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करनी थी, तो वहाँ पर बोल टीवी से वाबस्ता, मेरे चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी हैं तैयब बलोच जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू शुरू होने से पहले ही जो आवाज़ वहाँ पे आ रही है, वीडियो में नज़र भी आ रहा है, उन्होंने उनको कहा कि आप कौन होती हैं सहाबियों के खिलाफ ट्रोलिंग करवाने वाली, आपकी हैसियत क्या है। इसके ऊपर नईम हैदर पंजोता, फ़तेहुल्लाह बरकी और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि आप पहले हमें गुफ्तगू करने दें, और वो बिस्मिल्लाह उन्होंने पढ़ी और टॉक शुरू करने लगी। तो इसके ऊपर फिर तैयब बलोच साहब ने ये कहा कि आपकी औकात क्या है। इसके ऊपर फिर देखा, जैसे ही उन्होंने ये जुमला बोला तो इर्द गिर्द मौजूद जो पीटीआई कारकुनान थे, उन्होंने वहाँ पर तैयब बलोच को, यासिर हकीम को और दीगर को तशद्दुद का निशाना बनाया। एजाज साहब थे, सीनियर साथी हैं, उनको भी धक्के पड़े, जिसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। अगर आपको किसी की सहाफ़त से, किसी के अंदाज़े गुफ्तगू से अगर इन्होंने इस तरह की बात की है, इससे इख्तलाफ है, तो उसका जवाब शाइस्तगी से दिया जा सकता था। जिस तरह अलीमा खान साहिबा ने बाद में कहा कि वो ये समझती हैं कि इन चारों को भेजा गया है, लेकिन अगर भेजा भी गया है तो हमारे कारकुनान को वहाँ पर जज्बात जज्बात में आने की बजाय तहम्मुल से इस चीज़ को टैकल करना चाहिए था। जस्टिन अगर ये सारा मामला हुआ है तो वो तो एक तरह से कामयाब हो गए। बहरहाल मैं बतौर सहाफ़ी आज़ाद इज़हार राय पे यकीन रखता हूँ। अगर किसी सहाफ़ी ने वहाँ पर सवाल किया अलीमा खान साहिबा से जायदादों के हवाले से, तो अलीमा खान साहिबा को उनका जवाब देना चाहिए। और अगर अलीमा खान साहिबा के पास कोई जवाब नहीं है तो आप ये भी कह सकती हैं कि नो कमेंट्स, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। लेकिन उस बुनियाद पर कारकुनान का मुश्तिल हो जाना, किसी को तशद्दुद का निशाना बनाना, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ना ही किसको जस्टिफाई किया जा सकता है। तो हमने ये भी देखा है कि पहले जब सलमान खान राजा का मामला आया था, उन्होंने कहा था मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, और उस दिन जब बहुत अहम समाअत हुई थी, काफ़ी अर्से बाद इलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, तीनों बहनों की खास तौर पर, और उस दिन जब वो बाहर आई तो तब भी पीटीआई कारकुनान ने एक अजीब सी सूरत हाल वहाँ पर पैदा की हुई थी। इलीमा खान साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा बदमज़गी थी, इतनी ज़्यादा धक्कम पेल थी, इतना शोर शराबा था। कारकुनान की यही कोशिश होती है कि वो पास आके खड़े हो सकें, वीडियोस बना सकें, बस कैमरे में नज़र आ सकें, उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकें। ठीक है, इज़हार यकजहती करना चाहिए, लेकिन एक नज़्म भी बरकरार रखना चाहिए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करनी थी और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ 1 घंटा हमें वहाँ पे लगा। और रीमा खान साहब को कभी धक्के पड़ रहे हैं, कभी वहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनको धक्के पड़ रहे हैं, सहाफ़ियों को धक्के पड़ रहे हैं, हमें कभी इधर कैमरा सेट करने पड़े, कभी इधर कैमरा सेट करने पड़े। वो इतनी अजीब सिचुएशन थी कि अलीमा खान साहिबा भी गुस्से में आ गई थी और तकरीबन एक एक घंटे बाद जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कामयाब हुई थी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके जज्बात किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, किसी लीडर के साथ वाबस्ता है, उसकी बहन के साथ वाबस्ता है, और आप उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं, तो एक नज़्म व नस्क बरकरार रखें।
انہوں نے اگر گفتگو کرنی ہے میڈیا سے تو میڈیا تک ان کی رسائی تو ممکن ہونے دیں، ایک خاص طریقے سے جو بھی ایک ڈیکورم ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں پر میڈیا ٹاک ہو۔ ہر کوئی تو نہیں اب کیمروں کے سامنے آ سکتا، میڈیا والوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ٹکرز بھی بنانے ہوتے ہیں، ویڈیوز بھی بنانی ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح کا آج بھی معاملہ ہوا، کارکنان وہاں پر موجود تھے اور طیب بلوچ نے وہاں پر ایک بات کی، اس کے اوپر لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی، صحافتی حلقوں نے بھی کی، حکومت کی جانب سے بھی کی گئی۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس واقعے کے اوپر علیمہ خان صاحبہ اور نعیم حیدر پنجوتا کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے جو تھانہ صدر بیرونی ہے وہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور طیب بلوچ صاحب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 147، 506، 149، 382 اور 427 لگائی گئی ہے، اور اس میں نعیم حیدر پنجوتا، انتصار ستی، 40 اور ان سمیت 40 کے قریب نامعلوم کارکنوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کی جانب سے للکارا گیا کارکنان کو کہ جی اس کو مدد چکاؤ جو اس نے علیمہ خان صاحبہ سے جائیدادوں سے متعلق سوال کیا تھا، اور پھر میرے اوپر کارکنان بل پڑے اور میرے اوپر حملہ کیا گیا اور مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میرا مائک بھی توڑا گیا اور موبائل بھی چھین لیا گیا۔ تو اب یہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ بہرحال جو آج انہوں نے مختصر سی گفتگو کی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، انہوں نے آگے یہ کہا کہ میں عمران خان صاحب بالکل صحت مند تھے، بہت خوش نظر آئی تھی علیمہ خان صاحبہ۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب بالکل فٹ تھے، انہوں نے کہا میری جان جو ہے وہ کسی طاقتور کے ہاتھ میں نہیں ہے، میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور افغانستان کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پر علی امین گنڈا پور کو ہدایت کیا کہ اگر افغانستان بھی جانا پڑتا ہے تو جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے اس تیزی سے انخلا کے خلاف ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم جو معاملات ہیں وہ امن کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بار پھر عمران خان نے سختی سے تنبیہ کی ہے کہ کسی صورت خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین یہ تو تھا آج جو ڈیرہ جیل کے باہر ایک معاملہ ہوا۔ مجھے لگتا ہے غلطی دونوں سائڈ سے ہوئی ہے۔ صحافیوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے اس طرح کے، جب کراؤڈ میں آپ جاتے ہیں آپ کا جو لہجہ ہے، آپ کا سوال کرنے کا انداز ہے، ہمیشہ دھیما ہونا چاہیے، آپ کو کنسنٹ لینی چاہیے، اور آپ ایک دم جب کسی پارٹی کے کارکنان کے سامنے ان کی لیڈر سے یا ان سے اس طرح بات کریں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے جذبات مجروح ہوں گے، وہ بھڑکیں گے اور وہ ریئیکٹ کریں گے۔ تو یہاں پر صحافی طیب بلوچ کی بھی غلطی تھی، دوسری جانب جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور مار پٹائی کی ہے وہ بھی کسی صورت جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو اس کے خلاف آپ قانونی چارہ کریں۔ دونوں جانب سے غلطی ہوئی ہے، اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھا گیا ہے۔ آج ایک بہت اہم تقریب بھی تھی سپریم کورٹ میں جہاں پر چیف جسٹس نے خطاب بھی کیا ہے، اور نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ میں، تو آج چیف جسٹس نے خطاب بھی کیا اور وہاں پر ایک نئے میڈیا روم کا افتتاح بھی کیا گیا۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے پرومننٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور مشترکہ خط ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس کے نام لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے پھر سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تحفظات کیا ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مشترکہ خط میں کہا گیا کہ ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا لیکن ہم شریک نہیں ہو سکتے، رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے، فل کورٹ میٹنگ منٹس کو پبلک بھی کیا جائے، ہماری رائے میں رولز غیر قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جو قانون بنائے گئے ہیں وہ غیر قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان میٹنگ منٹس کو جو ہم نے میٹنگ کی اس کو پبلک کیا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ فل کورٹ کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہی رکھا گیا، ایجنڈے میں نئے رول سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے، بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے خط میں چیف جسٹس کی بنائی گئی کمیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سرکولیشن سے رولز کی منظوری لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سرکولیشن کے ذریعے رولز کی منظوری لینی ہے تو پھر فائدہ تمام تر چیزوں کو کرنے کا، اور سرکولیشن روزمرہ کی عمومی معاملات کی حد تک ہوتی ہے کہ کوئی معاملہ آ گیا عمومی نوعیت کا، ایک سرکولیشن کے ذریعے منظور کرا لی، لیکن اگر ہم نے رولز بنانے ہیں اس کے اوپر پراپر مشاورت ہونی چاہیے، اور یہ کہ جی آپ نے سرکولیشن کے ذریعے وہ منظوری کروا دی اس کو ہم نہیں مانتے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ رولز 9 اگست کو پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، اس موقع پر فل کورٹ بلانا پزلنگ ہے، پزلنگ مطلب چیزوں کو ہیرا پھیری کرنے کے مترادف ہے۔ ایک بار پھر ججز نے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ جو 4 ججز ہیں یہ فل کورٹ میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس کا بائیکاٹ کیا۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا
کہ جو فل کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی ہے اس میں بھی 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تو انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد جو وہ 5 ججز تھے انہوں نے اپنی علیحدہ بیٹھک بھی لگائی. اس سے پہلے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے خط بھی لکھا اور اس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح چلایا جا رہا ہے، کس طرح حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، کس طرح بابر ستار صاحب کا اور سردار اعجاز اسحاق صاحب کا سنگل بینچ ختم کیا گیا ہے، محسن اختر کیانی صاحب کی ڈی بھی ختم کر دی گئی ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کھلم کھلا ہو رہی ہے. ججز کو نہیں انصاف مل رہا تو عام انسان کو کہاں ملے گا؟ تو ججز کے اندر جو پھوٹ ہے وہ بالکل سامنے ہے، اور عدلیہ جو ہے مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے بظاہر انصاف کی فراہمی میں. لاسٹلی آپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تجارتی معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج امریکہ کا ایک اعلیٰ سطح وفد پاکستان پہنچا اور اس نے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے اور نائب وزیر اعظم سے بڑی اہم ملاقات کی ہے، اور امریکی کمپنی کا کرٹیکل منرلز پر معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان میں ابتدائی مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کیا ہے. لیکن اس تمام تر معاملات پر ڈاکٹر شیری مزاری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں اس کے اوپر قوم کو اعتماد میں لیا جائے، اور قوم کو ان ایم او یوز کی حقیقت سے آگاہ بھی کیا جائے کہ کون کون سے معاہدے ہو رہے ہیں، پاکستان کیا اس میں سے حاصل کرے گا، پاکستان کا کیا ٹیک ہوگا، امریکہ کا کیا ٹیک ہوگا. اس تمام صورتحال سے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور یہ چیزیں پبلک کرنی چاہیے. جو آفیشیل چیز جاری ہوئی ہے اس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وفد نے ملاقات میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور آرمی چیف بھی شریک تھے. اعلامیہ کے مطابق امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں کان کنی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے تانبے، سونے اور دوسری معدنیات کے ذخائر پر امریکی وفد کو بریفنگ دی گئی اور 2 اہم ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں. معدنیات اور لاجسٹکس شعبے میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے. ایف ڈبلیو اور امریکی کمپنی کے درمیان کرٹیکل منرلز پر تاریخی معاہدہ ہوا اور ابتدائی مرحلے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق پاکستان سے اینٹیمونی، تانبا، سونا، ٹنگسٹن ایکسپورٹ ہوگا، اور امریکی کمپنی پاکستان میں جدید پولی میٹلک ریفائنری قائم کرے گی. معاہدہ روزگار، ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر اور پائیدار ترقی کا ضامن ہوگا، یہ کہا جا رہا ہے. اللہ کرے جو بھی ہو ملک کے لیے بہتر ہو، ہمارے عوام کے لیے بہتر ہو، اور اس طرح کے معاہدوں کو پبلک کیا جائے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے. بہرحال ایکسٹینشن کا دورہ بھی ہے، اور ڈاکٹر مرزا شہزاد اکبر اور دیگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں جو چیفز ہیں، آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف، ان کے حوالے سے شاید کچھ معاملات گڑبڑ کا شکار ہیں، اور شاید اس سے نظر ہٹانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو میڈیا میں نظر آئیں گی، چاہے وہ ریما خان صاحبہ یا بشریٰ بی بی کے درمیان لڑائی ہو، کہ یہ دونوں کی جانب سے اپنے اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی خبر نظر آئے گی کہ نورین خانم، علیمہ خانم، ان کے درمیان بھی لڑائی ہے، اور یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے عمران خان کے جانشین بنے. ادھر سے بشریٰ بی بی بھی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈور ہے عمران خان صاحب کے بعد سنبھال سکیں. تو یہ چیزیں بھی کہتے ہیں چلائی جائیں گی کہ اس طرف معاملہ یا اس طرف غور نہ کیا جا سکے، لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے. لیکن یہ چیز چل رہی ہے، دیکھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے. 3-4 ماہ رہیں گے، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا کہ کس کو ایکسٹینشن ملتی ہے کس کو نہیں ملتی. اب تک کے لیے اتنے ہی. امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. محمد علی جہاں کو اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.